बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं कि माँ बाप अपनी औलाद के बारे में जो भी फैसला करते हैं वो अपनी औलाद की खुशी को मद्देनज़र रख कर ही करते हैं। लेकिन मेरे बाप ने मेरे बारे में जो फैसला किया मुझे उसका बेहद दुख था, क्योंकि इस फैसले ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। मेरी माँ की शादी अपने ही ख़ानदान में हुई थी। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, बल्कि वो एक सीधी सादी और देहात की रहने वाली औरत थी। लेकिन मेरे बाप ने मैट्रिक पास किया हुआ था और वो शहर में नौकरी करता था। मेरा बाप 1 महीने या 2 महीनों के बाद एक बार गांव का चक्कर लगा लेता था। मेरी माँ ने कभी भी उससे पूछने की ये कोशिश नहीं की कि वो जल्दी घर चक्कर क्यों नहीं लगाता। मेरी माँ के वालिदैन ने 1-2 दफ़ा मेरे बाप से इस सिलसिले में बात की कि या तो वो हमारी बेटी को अपने साथ शहर में ही रख लें या 1 हफ्ते के बाद गांव का चक्कर लगा लिया करें। लेकिन मेरे बाप ने ये कहा कि मुझे शहर में इतने ज़्यादा काम होते हैं कि मेरा गांव में जल्दी चक्कर नहीं लग सकता, और वैसे भी वहाँ रिहाइश का कोई ख़ास बंदोबस्त नहीं है जहाँ मैं उसे ले जाकर रख सकूं, और रोज़ी कमाने के लिए मुझे तो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मेरे बाप के वालिदैन ने भी ये कहा कि हमारा बेटा अगर शहर में जाकर नहीं कमाएगा तो हम कहाँ से खाएंगे, फिर तुम लोग ही कहोगे कि हमारी बेटी इस घर में भूखी बैठी है, इसलिए उसकी नौकरी में कोई रुकावट ना डालें। इस तरह उन्होंने ये कहकर बात ही ख़त्म कर दी। इसके बाद मेरी माँ के वालिदैन ने इस बारे में कोई बात ना की, क्योंकि उन्होंने तो अपनी बेटी का घर ही बसाना था और उसे खुश ही देखना था। अगर वो इस फैसले में कोई ज़बरदस्ती करते या रोक टोक करते तो मज़ीद मामलात बिगड़ सकते थे। मेरे बाप ने कभी भी मेरी माँ से मोहब्बत से बात नहीं की थी। वो अपने पढ़े लिखे होने का मेरी माँ पर खूब रोब झाड़ते रहते। वो मैट्रिक पास थे, लेकिन मेरी माँ के सामने ऐसे महसूस करवाते कि उन्होंने न जाने कितनी तालीम हासिल की हुई है। मेरी माँ एहसास कमतरी का शिकार होती रहती और वो उनके आगे कोई भी बात नहीं कर सकती थी। इसी तरह उनका वक्त गुजरता रहा, लेकिन मेरी माँ को आज तक ये बात पता न चल सकी कि मेरा बाप शहर में क्या काम करता है, क्योंकि जब भी वो आता था तो उसके हाथों में ढेरों सामान मौजूद होता और काफ़ी रकम वो अपने वालिदैन को देकर चला जाता था। मेरी माँ ये देखकर हैरान होती थी कि अगर इसके पास इतने पैसे मौजूद हैं तो वो शहर में ही कोई घर ही खरीद ले ताकि सारे घर वाले उधर शिफ्ट हो जाएं। लेकिन वो घर वालों को शहर ले जाना नहीं चाहता था। इसलिए घर वालों ने कभी भी अपने बेटे से ये सवाल ना किया कि वो क्या काम करता है और इतने पैसे कहाँ से लेकर आता है। जब मैं अपनी माँ बाप के घर में पैदा हुई तो मेरी माँ को तो घर में एक खिलौना मिल चुका था। अब मेरी माँ मुझ में मसरूफ़ हो चुकी थी। मेरी पैदाइश पर मेरे बाप ने कोई ख़ास रद्द अमल का इजहार नहीं किया था। मेरी माँ ने कई बार मेरे बाप से कहा कि आप अपनी बेटी को उठाएं और उसे अपनी गोद में लें, लेकिन मेरे बाप ने कहा कि हमारे यहाँ बेटियों को इस तरह प्यार नहीं किया जाता। मेरी माँ ने जब ये बात सुनी तो वो शदीद हैरान हुई। इस तरह मेरे बाप ने मेरे साथ कभी भी प्यार से बात नहीं की थी। मैं बचपन से ही बेहद खूबसूरत थी। मेरी माँ हैरान थी कि इतनी खूबसूरत बेटी होने के बावजूद भी वो बाप के दिल में जगह क्यों नहीं बना सकी। मैं शुरू से ही अपनी माँ के ज़्यादा करीब थी, क्योंकि मेरा बाप तो काफ़ी अरसे के बाद ही घर का चक्कर लगाता था। इस तरह मैंने गांव में ही तालीम हासिल करना शुरू की। मेरी माँ की ख्वाहिश थी कि वो मुझे आला तालीम हासिल करवाएं, ताकि कल को कोई उनकी बेटी को ये ताना ना दे सके कि तुम अनपढ़ हो। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। एक दिन मेरा बाप घर आया और मेरी माँ से कहने लगा कि मेरे साथ शहर चलो। मेरी माँ उनकी बात सुनकर बेहद हैरान हुई, क्योंकि आज तक तो वो उन्हें अपने साथ कहीं भी लेकर नहीं गए थे, और आज अचानक वो उन्हें शहर क्यों लेकर जा रहे थे। लेकिन मेरी माँ उनसे कोई सवाल न कर सकी। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी को भी अपने साथ लेकर जाऊंगी, क्योंकि मैं अपनी बेटी के बगैर नहीं रह सकती। इसलिए मेरा बाप ये बात सुनकर खामोश हो गया और मुझे भी साथ ले जाने पर तैयार हो गया। इस तरह मेरी माँ ने अपने और मेरे कुछ कपड़े बैग में रखे और मेरी माँ और मैं अपने बाप के साथ शहर रवाना हो चुके थे। न जाने मेरे बाप ने अपने माँ बाप से क्या कहा था, लेकिन उन्होंने भी हमारे शहर जाने पर कोई सवाल ना किया, ना ही कोई एतराज़ किया।
اس طرح میں پہلی دفعہ بس میں بیٹھ کر کہیں جا رہی تھی اور میں بے حد خوش تھی۔ میں بس میں بیٹھ کر دائیں بائیں دیکھ رہی تھی کیونکہ آتے جاتے راستے مجھے بے حد اچھے لگ رہے تھے اور میری ماں مجھے خوش دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس طرح میرا باپ ہمیں ایک بڑے بنگلے میں لے کر گیا۔ میں نے اور میری ماں نے اس طرح کا گھر کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ ہم اتنے بڑے گھر کو حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ اس طرح میرا باپ ہمیں اس بنگلے کے اندر لے گیا۔ بنگلہ اندر سے بھی کافی خوبصورت تھا۔ میرا باپ اس بنگلے کے اندر ایسے چل رہا تھا جیسے وہ پہلے سے ہی اس گھر میں آتا جاتا رہتا ہو۔ وہ ہمیں لے کر ایک بڑے ہال میں پہنچ گیا اور میری ماں سے اور مجھے کہنے لگا کہ ادھر صوفے پر بیٹھ جاؤ۔ ہم دونوں ماں بیٹی اس صوفے پر بیٹھ گئیں اور میرا باپ اس گھر کے اندر کمروں کی طرف چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد دوبارہ آیا اور میری ماں سے کہنے لگا کہ ابھی میرا مالک آئے گا، تم لوگوں نے اس سے کوئی بات نہیں کرنی، جیسا وہ کہے گا اس کی بات خاموشی سے سن لینی ہے۔ میری ماں نے یہ بات سن کر سر ہلا دیا۔ اس طرح کافی دیر گزر گئی لیکن میرے باپ کا مالک ابھی تک نہیں آیا اور مجھے غصہ بھی آ رہا تھا کہ ہم اتنے لمبے سفر سے آئے ہیں اور تھک بھی گئے تھے اور مجھے تو بھوک بھی لگ گئی تھی، لیکن میرے باپ کو ہم ماں بیٹی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ آخر کار کافی دیر انتظار کے بعد میرے باپ کا مالک کمرے میں داخل ہوا۔ میری ماں نے تو سر جھکایا ہوا تھا لیکن میں نے جب انہیں دیکھا تو میں ان کی طرف دیکھ کر حیران رہ گئی کیونکہ وہ ایک خوبصورت آدمی تھا۔ اس نے سفید کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور ہاتھوں میں بیش قیمت گھڑی پہنی ہوئی تھی اور آنکھوں پر کالے رنگ کے قیمتی چشمے چڑھائے ہوئے تھے۔ میں تو منہ کھولے اس شخص کی طرف دیکھتی رہی، لیکن جب مجھے اپنی اس بے وقوفی کا اندازہ ہوا تو میں نے فوراً سے اپنی نظریں اس شخص سے ہٹا لی تھیں۔ میرا باپ اس شخص کے سامنے ہاتھ باندھے اور نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ وہ شخص میری ماں کی طرف اور میری طرف بڑے غور سے دیکھتا رہا اور پھر میرے باپ سے پوچھنے لگا کہ یہ کون ہے؟ تو میرے باپ نے کہا کہ یہ میری بیوی اور بیٹی ہے۔ اس شخص نے میری طرف اشارہ کر کے میرے باپ سے کہا کہ یہ تو کہیں سے تمہاری بیٹی نہیں لگ رہی کیونکہ اس کی شکل تم دونوں میں سے کسی سے بھی نہیں ملتی۔ میں اس شخص کی بات سن کر نظریں جھکا گئی۔ اس وقت میری عمر 13 سال تھی اور مجھے اس شخص کی نظریں خود پر عجیب سی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس طرح میرے باپ کے مالک نے میرے باپ سے کہا کہ تم اپنی بیٹی کو بھی لے آئے ہو، کیا وہ گھر کے کام کر لے گی؟ تو میرے باپ نے کہا کہ میں کام کے لیے اپنی بیوی کو لے کر آیا ہوں۔ میری بیٹی اپنی ماں کے بغیر نہیں رہتی، اس لیے اس کو بھی ساتھ لے کر آیا ہوں۔ اس شخص نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگا کہ تم اپنی بیوی کو سارے کام سمجھا دو۔ اس طرح وہ شخص یہ بات کہہ کر چلا گیا اور میں نے اپنا سر اٹھایا اور ایک گہری سانس بھری۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں کسی کی نظروں سے آزاد ہو گئی ہوں۔ میرے باپ نے میری ماں سے کہا کہ میرے مالک کی ماں شدید بیمار ہے، تم نے اس کی دیکھ بھال کرنی ہے اور کچن کی ساری ذمہ داری نبھانی ہے۔ میری ماں نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگی کہ میں کسی کے گھر کام نہیں کروں گی۔ اگر آپ مجھے یہ بتا دیتے کہ آپ اس کام کے لیے ہمیں شہر لے کر آئے ہیں تو میں ہرگز بھی شہر نہ آتی، کیونکہ میں ان پڑھ ضرور ہوں لیکن اتنی خودداری مجھ میں ضرور ہے کہ میں کسی کے گھر کام نہیں کر سکتی، اور ویسے بھی مجھے آپ کا مالک اچھا انسان نہیں لگا، آپ ہمیں واپس گاؤں چھوڑ آئیں۔ میرے باپ نے میری ماں کے منہ سے یہ بات سنی تو غصے سے میری ماں کی طرف بڑھا اور میری ماں کا بازو پکڑ کر کہنے لگا، میں یہاں تمہارے مشورے یا مرضی پوچھنے نہیں آیا، بلکہ یہ میرا حکم ہے جو تمہیں ہر حال میں ماننا ہوگا۔ اگر تم میرا حکم نہیں مانو گی تو میں تمہیں ابھی طلاق دے دوں گا۔ میری ماں میرے باپ کی یہ بات سن کر رونے لگی۔ مجھے اپنے باپ پر بے حد غصہ آ رہا تھا کہ انہیں اپنے مالک کا خیال ہے، لیکن میں نے یہ بات صرف اپنے دل میں کی، زبان سے نہیں نکالی، کیونکہ میں کبھی بھی اپنے باپ کے سامنے نہیں بولی تھی۔ اس طرح میری ماں بھی خاموش ہو گئی۔ میرے باپ نے میری ماں سے کہا کہ جاؤ کچن میں جا کر کھانا تیار کرو، کیونکہ میرے مالک اور اس کی ماں کو وقت پر کھانا کھانے کی عادت ہے۔ اگر میرے مالک اور اس کی ماں کو کھانا وقت پر نہ ملا تو وہ مجھ پر غصہ کریں گے اور مجھے نوکری سے نکال دیں گے۔ اس طرح میرے باپ نے ہماری تھکن کا بھی خیال نہ کیا، اور میں تو اپنے باپ کے ڈر سے یہ بھی نہ کہہ سکی کہ مجھے بھوک لگی ہے، اور میرے باپ نے میری ماں کو سارا گھر دکھایا اور ہر ایک چیز سمجھا دی۔
پھر میری ماں کچن میں آ گئی اور میں بھی اپنی ماں کے ساتھ کچن میں کھڑی تھی۔ میرے باپ کو ہماری کوئی پرواہ نہیں تھی، انہیں صرف اپنے مالک کی فکر تھی۔ اس طرح میری ماں نے 1 گھنٹہ لگا کر سارا کھانا تیار کیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو میری ماں نے کھانا ٹرے میں رکھا اور مالک کی ماں کے لیے کھانا لے کر کمرے میں چلی گئی۔ میں بھی ان کے ساتھ تھی۔ مالک کی ماں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، انہیں فالج کا اٹیک ہوا تھا اور وہ خود سے حرکت نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے میری ماں نے ہی انہیں سہارے سے بٹھایا اور اپنے ہاتھ سے انہیں کھانا کھلانے لگی۔ میری ماں ان سے آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگی کہ میں آپ کی دیکھ بھال کے لیے اس گھر میں آئی ہوں اور آپ جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس طرح میری ماں نے انہیں کھانا کھلایا اور پھر انہیں دوائیں دیں۔ اسی دوران مالک بھی کمرے میں چکر لگا چکا تھا اور میرا باپ بھی اس کے ساتھ تھا۔ جب میری ماں نے مالک کی ماں کے سارے کام کر دیے تو میری ماں نے میرے باپ سے کہا کہ اب میں فارغ ہو گئی ہوں تو میں کیا کروں؟ تو میرے باپ نے کہا کہ آؤ میں تمہیں کمرہ دکھاتا ہوں۔ اس طرح میری ماں اور میں اپنے باپ کے ساتھ کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں گئے تو یہ ایک اچھا خاصا کمرہ تھا۔ اس میں زندگی کی ہر سہولت موجود تھی۔ یہ کمرہ اسی بنگلے کے اندر موجود تھا۔ مجھے اپنے باپ کی بے حسی پر افسوس ہو رہا تھا کہ انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہم ایک تو اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں اور دوسرا ہم اتنا تھکے ہوئے ہیں۔ انہیں یہ بات نہیں پتا کہ ہمیں بھی بھوک لگ سکتی ہے۔ کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ ابھی میں یہ باتیں دل میں سوچ ہی رہی تھی کہ میرا باپ کمرے میں آیا اور اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے موجود تھی۔ جب میں نے ان کے ہاتھ میں کھانا دیکھا تو میرا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ میں نے ساری باتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے جلدی سے ہاتھ منہ دھویا اور کھانا کھانے لگی، لیکن میرا باپ کھانا رکھ کر خود کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ میری ماں نے میرے باپ سے کہا کہ آپ نے کھانا نہیں کھانا، تو انہوں نے کہا کہ میں کھانا کھا چکا ہوں۔ اس طرح میں نے اور میری ماں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور سونے کے لیے لیٹ گئے، کیونکہ سارے دن کی تھکاوٹ تھی۔ اگلے دن صبح کے وقت میری ماں اٹھی اور جلدی سے کچن میں چلی گئی، کیونکہ تینوں وقت کے کھانے کی ذمہ داری میری ماں کے ہی سپرد کر دی گئی تھی۔ اس لیے میری ماں نے سب سے پہلے ناشتہ تیار کیا، پھر مالک کی بیمار ماں کو ناشتہ کروایا اور ان کو دوائیں وغیرہ دینے کے بعد خود ناشتہ کرنے کے لیے آئیں۔ میں اور میری ماں کچن میں ہی بیٹھ کر ناشتہ کر رہے تھے کہ مالک کچن میں آ گیا۔ میں نے جب مالک کو کچن میں آتے ہوئے دیکھا تو اپنا ہاتھ کھانے سے پیچھے کر لیا تھا۔ مالک نے کہا کہ تم لوگ کھانے کی ٹیبل پر آؤ اور ادھر بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ میری ماں نے کہا کہ نہیں، آپ مالک ہیں اور ہم آپ کے نوکر، ہم یہیں ٹھیک ہیں۔ لیکن مالک نے کہا کہ میں جس بات کا حکم دیتا ہوں کوئی میری بات سے انکار نہیں کرتا، اس لیے جو میں نے کہا اسی بات کو مانو۔ اس طرح میں اور میری ماں مالک کا حکم مانتے ہوئے کھانے کے لیے میز پر آ گئے، لیکن میرا باپ موجود نہیں تھا۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ میرا باپ کہاں چلا گیا، اور مالک کے ساتھ اس طرح بیٹھتے ہوئے مجھے ہچکچاہٹ بھی ہو رہی تھی۔ مالک بار بار میری طرف دیکھ رہا تھا اور مجھ سے میری تعلیم کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ میں اس کے سوالوں کا جواب دے رہی تھی، لیکن وہ مجھے بہت ہی عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور یہ بات میری ماں نے بھی محسوس کی تھی۔ اس طرح جلد ہی میری ماں نے ناشتہ ختم کیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر کچن میں آ گئی۔ میری ماں نے مجھے سمجھایا کہ آئندہ سے اگر مالک تمہیں بلائے تو تم نے میری اجازت کے بغیر اس کے پاس نہیں جانا۔ مجھے یہ مالک اچھا نہیں دکھائی دے رہا۔ اس طرح میں اپنی ماں کی باتوں کو سمجھ چکی تھی اور میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گی۔ اس طرح میں اور میری ماں کچن میں ہی کام کرتی رہیں اور جب کام سے فارغ ہو گئیں تو اپنے کمرے میں آ گئیں۔ میری ماں نے میرے باپ سے کہا کہ تم نے ہمیں لا کر ادھر بٹھا دیا ہے، اس طرح میری بیٹی کی تعلیم کا بھی حرج ہوگا اور میں یہ چیز برداشت نہیں کر سکتی۔ تو میرے باپ نے کہا کہ تم اس کی فکر نہ کرو، میں اس کے بارے میں بھی مالک سے بات کر چکا ہوں، وہ ہماری بیٹی کا کسی اسکول میں ایڈمیشن کروا دے گا۔ میری ماں نے یہ سنا تو کہنے لگیں کہ تم اپنے مالک پر اتنا اعتبار کیوں کرتے ہو؟ مجھے تو وہ ایک اچھا انسان دکھائی نہیں دیتا۔ میری ماں نے میرے باپ سے کبھی بھی اتنی تفصیلی بات نہیں کی تھی۔ یہ پہلا ہی موقع تھا جب میری ماں میرے باپ سے اتنی تفصیل سے بات کر رہی تھی۔ میرے باپ نے کہا کہ میں کافی عرصے سے اپنے مالک کے ساتھ ہوں، میں نے تو آج تک اس میں کوئی خامی نہیں دیکھی،
تو تم ایک دن میں آ کر اس میں خامیاں نکالنا شروع ہو گئی ہو، بلکہ وہ تو تم لوگوں کا اتنا خیال رکھ رہا ہے۔ اس نے مجھ سے تمہارے لیے اور ہماری بیٹی کے لیے کپڑے بھی منگوائے ہیں اور دوسری ضرورت کی چیزیں بھی منگوائی ہیں۔ اس طرح میرا باپ اتنے زیادہ شاپنگ بیگ لے کر کمرے میں داخل ہوا اور شاپنگ بیگ میں سے کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھتا جا رہا تھا۔ میں اور میری ماں منہ کھولے حیرانگی سے ان کپڑوں کی طرف دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ کپڑے کوئی عام کپڑے نہیں تھے، وہ بہت قیمتی کپڑے لگ رہے تھے۔ ہم نے آج تک اس طرح کے کپڑے نہیں پہنے تھے۔ میری ماں نے میرے باپ سے کہا کہ تم اپنے مالک کے اتنے احسانات کیوں لے رہے ہو؟ میں تمہاری بات مانتے ہوئے اس گھر میں رک چکی ہوں اور کچھ میرے دل میں بھی اس کی ماں کو دیکھ کر نرم احساسات پیدا ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ بیمار ہے اور ویسے بھی بیمار کی عیادت کرنا ثواب کا کام ہے، اور اسی وجہ سے میں کچھ دنوں کے لیے یہاں رک گئی ہوں۔ میں مستقل ادھر نہیں رہ سکتی۔ میرے باپ نے کہا کہ تم ہو ہی ناشکری، اسی وجہ سے ساری زندگی میں تم سے خوش نہیں ہو سکا۔ اب قسمت کی دیوی ہم پر مہربان ہو چکی ہے اور تم اس سے انکار کر رہی ہو۔ تم دیکھتی جاؤ کہ مالک ہمارے حالات بدل دے گا۔ میری ماں میرے باپ کی باتیں سن رہی تھی اور خاموش ہو چکی تھی، کیونکہ ان سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ جب میرا باپ ایک بات ٹھان لیتا تو وہ اسی کو پورا کر کے ہی دم لیتا تھا۔ اس طرح مالک نے میرا اچھے اسکول میں ایڈمیشن کروا دیا اور میں اسکول جانا شروع ہو چکی تھی۔ میں ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر جاتی تھی۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ ایک نوکر ہو کر مالک ہم پر اتنا مہربان کیوں ہو رہا ہے۔ میں نئے اسکول میں اور نئے بچوں کے درمیان خود کو عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ میں نے گھر آ کر اپنی ماں سے کہا کہ ہم اپنے گاؤں واپس چلتے ہیں، میں نے اسی اسکول میں پڑھنا ہے، یہاں کا ماحول مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ تو میری ماں نے کہا کہ میں تمہارے باپ سے اس بارے میں بات کر چکی ہوں، وہ اس بات پر نہیں مان رہا، اس لیے جو وہ کہتا ہے ویسے ہی کرتی جاؤ۔ اس طرح میں اسکول جانا شروع ہو گئی اور آہستہ آہستہ میں نے پڑھائی میں دل لگا لیا، اور آہستہ آہستہ میں اس ماحول کی عادی ہونا شروع ہو چکی تھی۔ میری ماں مالک کی بیمار ماں کی خدمت کرنے میں مصروف ہو چکی تھی، اور میری ماں کی خدمت کا یہ نتیجہ نکلا کہ مالک کی ماں اب کافی بہتر دکھائی دے رہی تھی۔ اس وجہ سے مالک بہت خوش تھا اور اس نے میری ماں کی دوسری ذمہ داریاں کم کر دیں اور اس کے لیے اس نے دوسرے ملازم رکھ لیے تھے۔ اب میری ماں کا صرف یہ کام تھا کہ وہ ہر وقت مالک کی بیمار ماں کے پاس موجود ہوتی اور ان کی دیکھ بھال ہی کرتی تھی۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ میری ماں نے میرے باپ سے کئی دفعہ کہا کہ اب ہمیں 3 مہینوں سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، اب ہمیں گاؤں واپس جانا چاہیے۔ لیکن میرے باپ نے کہا کہ مالک تم لوگوں کو گاؤں واپس جانے نہیں دے گا، کیونکہ وہ تمہارے کام سے مطمئن ہو چکا ہے، اس لیے تم یہیں رہنے کی عادت ڈال لو، ہم مستقل ادھر ہی رہیں گے۔ میری ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم ادھر ہی رہیں گے، لیکن مجھے کچھ دنوں کی چھٹی چاہیے تاکہ میں اپنے گاؤں جا سکوں اور اپنے ماں باپ سے مل سکوں۔ لیکن میرے باپ نے اس بات کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ اس طرح ہم شہر میں ہی رہے اور مالک ہم پر ویسے ہی مہربان رہا۔ وہ ہر عید وغیرہ کے موقع پر مجھے کپڑے بھیجتا۔ اسی طرح ہمیں مالک کے گھر میں رہتے ہوئے 3 سال ہو چکے تھے اور اب میں 16 سال کی ہو چکی تھی اور میں میٹرک کے امتحانات دے چکی تھی اور آج کل گھر میں ہی رزلٹ کا انتظار کر رہی تھی۔ مالک نے میرے باپ سے کہہ رکھا تھا کہ وہ میرا کسی کالج میں ایڈمیشن کروا دے گا۔ میرے باپ کا کام صرف مالک کے پاس ہی رہنا ہوتا تھا اور اس کے حکم کو پورا کرنا ہوتا تھا۔ میرا میٹرک کا رزلٹ آیا اور میں نے اچھے نمبر حاصل کیے تو مالک میرے رزلٹ کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور میرے باپ کو مبارکباد پیش کی اور میری ماں کو بھی مبارکباد دی۔ اس نے مجھے ایک قیمتی موبائل گفٹ میں دیا تو میں اس تحفے کو لینے سے انکار کر رہی تھی۔ میرے بار بار انکار کرنے پر میرے باپ کو غصہ آ گیا۔ اس نے گھور کر میری طرف دیکھا اور اس طرح میں نے ان کی نظروں کا مطلب سمجھتے ہوئے مالک کا تحفہ لے لیا۔ میرے مالک نے میرے باپ سے کہا کہ تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ تو میرے باپ نے کہا کہ ہاں مالک، مجھے بالکل اچھے طریقے سے یاد ہے اور سمجھے اب آپ کا وعدہ پورا ہو جائے گا۔ میری ماں مالک کے سامنے میرے باپ سے نہ پوچھ سکی کہ وہ کس وعدے کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اس طرح میں اور میری ماں کمرے میں آ گئے۔
کچھ دیر کے بعد میرا باپ کمرے میں داخل ہوا اور کہنے لگا کہ میں تم لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اور تم لوگوں نے اگر اس بات سے انکار کیا تو میں تم لوگوں سے بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ میری ماں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ تو میرے باپ نے کہا کہ جب تم لوگ اس گھر میں آئے تھے تبھی مالک نے ہماری بیٹی کو دیکھ کر پسند کر لیا تھا اور کہا تھا کہ جب یہ جوان ہو جائے گی تو میں اس سے نکاح کروں گا۔ جب میرے باپ نے یہ بات کی تو میری ماں غصے سے آگ بگولا ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں اتنے عرصے سے یہی کہہ رہی تھی کہ تمہارے مالک کی نظریں مجھے اچھی نہیں لگتی، اور میں اسی وقت اس بات کو بھانپ چکی تھی اور میں نے تمہیں اس بات سے خبردار بھی کیا تھا، لیکن تمہاری آنکھوں پر تو مالک کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی ہے، اور میں ہرگز بھی اپنی کم عمر بیٹی کی شادی اس بوڑھے مالک کے ساتھ نہیں کروں گی۔ میرے باپ نے کہا کہ وہ تمہیں بوڑھا کہاں سے دکھائی دیتا ہے، صرف اس کی عمر 35 سال ہے اور وہ تم لوگوں سے اتنا اچھا سلوک کرتا رہا ہے اور تم اس کے احسانات کا اس طرح بدلہ دو گی۔ میری ماں نے کہا کہ میں تو ان احسانات کو قبول بھی نہیں کر رہی تھی، تم ہی تھے جو ان احسانات کو ہم پر حاوی کر رہے تھے۔ اس طرح میری ماں اور باپ کے درمیان بحث چھڑ چکی تھی اور میں اپنے باپ کا فیصلہ سن کر خوفزدہ ہو چکی تھی، لیکن میرے باپ نے میری ماں کو دھمکی دی کہ تمہیں نہیں پتا کہ مالک کی پہنچ کتنی اوپر ہے، اگر تم لوگوں نے اس کے فیصلے کو نہ مانا تو وہ اپنا فیصلہ کسی نہ کسی طریقے سے منوا لے گا، لیکن اس کے لیے تمہارے ماں باپ کو بھی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس طرح میری ماں مجبور ہو کر میرے باپ کا فیصلہ قبول کرنے پر تیار ہو گئی۔ میرا نکاح مالک کے ساتھ ہو گیا۔ میرے باپ نے میرے نکاح کے بارے میں اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا تھا، کیونکہ اگر گھر والوں کو نکاح کے بارے میں علم ہو جاتا تو انہوں نے شور ڈالنا تھا کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح اتنی بڑی عمر کے آدمی سے کر رہے ہو۔ اس طرح میرا نکاح سادگی کے ساتھ ہی ہوا اور میری ماں نے کہا کہ اب میں اپنی بیٹی کا نکاح کر چکی ہوں، اب میں اس گھر میں کام نہیں کروں گی، کیونکہ مالک کی ماں بھی مر چکی تھی اور اب میری ماں کا اس گھر میں کوئی بھی کام نہیں تھا۔ میرے باپ نے مزید اس بات پر کوئی بحث نہیں کی۔ اس طرح میری ماں گاؤں واپس چلی گئی اور میرا باپ بھی میری ماں کے ساتھ گاؤں واپس جا چکا تھا۔ میں حیران تھی کہ میرے باپ نے تو اتنا عرصہ شہر میں گزارا ہے، اب ایسی کیا بات ہوئی کہ وہ واپس چلا گیا ہے؟ لیکن مالک نے میرے باپ کو اچھی خاصی رقم دی تھی، جس کی وجہ سے میرے باپ نے فیصلہ کیا تھا کہ اب وہ گاؤں میں جا کر کوئی کاروبار شروع کرے گا اور اپنی اگلی زندگی گزارے گا۔ میرے ماں باپ تو گاؤں چلے گئے اور میں بے حد دکھی تھی، کیونکہ میری ماں نے مجھے گلے لگاتے ہوئے اور روتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹی یہ تمہاری قسمت ہے اور میں دعا کرتی ہوں کہ تم اپنی زندگی میں خوش رہو۔ اس طرح میں اپنی شادی شدہ زندگی میں قدم رکھ چکی تھی۔ میرا شوہر میرے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا اور میرے ہر ناز نخرے اٹھاتا تھا۔ شروع میں تو میں اس کی اتنی محبت دیکھ کر ڈر گئی تھی، لیکن آہستہ آہستہ میں اس کی محبت کی عادی ہونے لگی۔ میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ وہ اتنے عرصے سے اس لیے شادی نہ کر سکا کیونکہ اس کی بہن بھائیوں کی ذمہ داری اس پر تھی۔ اس نے اپنے بہن بھائیوں کو لکھایا، پڑھایا اور ان کی شادیاں کی، اور اس وجہ سے وہ انہی ذمہ داریوں میں مصروف رہا اور شادی کے لیے وقت نہ نکال سکا۔ اور اس نے کہا کہ جب تم پہلی دفعہ اس گھر میں آئی تھی تو تم مجھے پہلی ہی نظر میں بے حد اچھی لگی اور میرا دل کیا کہ میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر لوں، لیکن تمہاری عمر اس وقت بہت ہی کم تھی، اس لیے میں نے تمہارے باپ سے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ میں تمہاری بیٹی سے ہی شادی کروں گا۔ تمہارے باپ نے بھی میری بات ماننے سے انکار کیا تھا، لیکن میں نے اسے پیسوں کا لالچ دیا تھا، جس کی وجہ سے تمہارا باپ میری بات مان گیا تھا۔ مجھے اپنے شوہر کی یہ بات سن کر شدید غصہ آیا کہ میرے باپ نے مجھے اپنے مالک کے ہاتھ میں بیچ دیا اور خود پیسے لے کر گاؤں جا کر بیٹھ گیا ہے، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور میں حاملہ ہو گئی۔ میں یہ خوشخبری اپنی ماں کو بھی دینا چاہتی تھی، لیکن میرے شوہر نے مجھے گھر میں بات کرنے سے بھی منع کیا ہوا تھا، اسی لیے میرا اپنے گھر والوں سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ ایک دن میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی کہ گھر میں ملازم آیا اور کہنے لگا کہ بی بی جی، آپ کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے۔ میں نے جب یہ خبر سنی تو مجھے بے حد صدمہ ہوا اور میں نے ملازم سے کہا کہ میرا شوہر کس ہسپتال میں ہے، مجھے وہاں لے جاؤ۔
میں ملازم کے ساتھ ہسپتال میں گئی، لیکن وہاں جو خبر ملی اس خبر نے میرے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی۔ مجھے جو خبر ملی وہ یہ تھی کہ میرا شوہر مر چکا تھا، اور یہ خبر سن کر میں گر گئی، اور گرنے کی وجہ سے میں اس خوشخبری کو بھی کھو چکی تھی جو کچھ عرصے پہلے ہی مجھے ملی تھی۔ اس طرح ملازمین میرے شوہر کی میت کو لے کر گھر چلے گئے، اور ملازمین کی مدد سے ہی میرے شوہر کو دفنایا گیا۔ 2 دن کے بعد جب میں ہسپتال سے گھر میں آئی تو گھر میں میرے شوہر کے کافی رشتہ دار موجود تھے، اور میں ان سب کو آج پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ میں کون ہوں، تو جب میں نے اپنے بارے میں بتایا تو وہ یہ بات سن کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ناممکن ہے، ہم اس بات پر یقین نہیں کر سکتے کہ ایک اتنی بڑی عمر کا مرد ایک بچی سے نکاح کرے گا۔ اس طرح انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں نے ان کی منت سماجت کی کہ مجھے اپنے ماں باپ سے رابطہ کرنے دیا جائے تاکہ وہ مجھے آ کر لے جائیں، لیکن انہوں نے میری ایک بات نہ سنی اور مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں اس شہر میں کسی کو بھی نہیں جانتی تھی، اور نہ ہی اس شہر کے رستوں کا مجھے کوئی علم تھا۔ اسی طرح کافی مہینے گزر گئے۔ سڑک پر ہی قریب سے گزرتے ہوئے لوگ مجھے پیسے دے دیتے تھے جن سے میں اپنا کھانا کھا لیتی تھی اور کسی پارک وغیرہ میں سو جاتی تھی۔ ایک دن میں سڑک پر بیٹھی رو رہی تھی۔ ایک مولوی قریب سے گزرا اور اس نے مجھے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا میرا کوئی گھر نہیں ہے، اور میرا شوہر فوت ہو چکا ہے، اور اس کے گھر والوں نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا ہے۔ اس وجہ سے اب میں رو رہی ہوں کہ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو۔ اس طرح وہ مولوی مجھے اپنے ساتھ مدرسے لے آیا اور کہا کہ کیا تم مجھ سے نکاح کرو گی؟ مجھے اس کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ میرا شوہر تو فوت ہو چکا تھا اور میرے ماں باپ کا مجھ سے کوئی بھی رابطہ نہیں تھا۔ اس لیے میں نے اس مولوی کے ساتھ نکاح کرنے پر حامی بھر لی، لیکن اس مولوی نے مجھے نکاح کرنے کے بعد ایک کمرے میں بند کر دیا۔ میں حیران تھی کہ اس نے مجھے نکاح کرنے کے بعد کمرے میں کیوں بند کر دیا ہے، لیکن اگلے دن میرے کمرے کا دروازہ کھلا تو میں نے دیکھا کہ میرے ماں باپ موجود ہیں، اور میں نے جب اپنی ماں کو دیکھا تو میں بھاگتی ہوئی اٹھی اور ان کے گلے لگ گئی، اور روتے ہوئے انہیں ساری بات بتانے لگی کہ آپ نے جس سے میرا نکاح کیا تھا، میرا شوہر تو فوت ہو چکا، اور اس کے گھر والوں نے مجھے بے دردی سے باہر نکال دیا۔ اور میں نے اپنی ماں کو یہ بھی بتایا تھا کہ شادی کے 2 ماہ کے بعد مجھے خوشخبری ملی تھی، لیکن میرے شوہر کی وفات کی خبر کے صدمے سے وہ خوشخبری بھی میں کھو چکی ہوں۔ میری ماں نے جب میری روداد سنی تو وہ بھی رونے لگی۔ میرا باپ شرمندگی کی وجہ سے اپنا سر جھکائے کھڑا تھا اور کہنے لگا کہ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں۔ میرے باپ نے میرے سر پر پیار دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں نے اپنا سر پیچھے کھینچ لیا، کیونکہ میرے باپ کے فیصلے نے میری زندگی برباد کر دی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ کو کیسے علم ہوا کہ میں یہاں موجود ہوں؟ تو میری ماں نے کہا کہ گاؤں کا ایک لڑکا شہر کے مدرسے میں پڑھاتا تھا، اور اس نے ہمیں بتایا کہ شہر میں نے آپ کی بیٹی کو سڑک پر روتے ہوئے دیکھا تھا، اور جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے مجھے اپنی کہانی بتائی اور بتایا کہ میں اس سے نکاح کر چکا ہوں، اور وہی ہمیں یہاں لے کر آیا ہے۔ میں نے اپنی ماں کی بات سنی تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ خدا نے مجھے اپنے گھر والوں سے ملا دیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا اور کہنے لگا کہ جب میں نے تمہیں سڑک پر بیٹھے دیکھا تھا تبھی میں تمہیں پہچان چکا تھا، کیونکہ میں نے تمہیں گاؤں میں 1-2 دفعہ دیکھا تھا، تو گاؤں میں ہی مجھے یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ تمہاری شہر میں شادی کر دی گئی ہے، لیکن جب میں نے تمہیں روتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے برداشت نہ ہوا، اور اسی لیے میں تمہیں اپنے مدرسے میں لے آیا اور تم سے نکاح کرنے کے لیے کہا۔ میں نے کمرے کا دروازہ اس لیے بند کر دیا تھا تاکہ تم پھر سے کہیں چلی نہ جاؤ، کیونکہ تمہارا اس دنیا سے اعتبار ہی اٹھ چکا تھا۔ میں اپنے شوہر کی بے حد شکر گزار تھی کہ اس نے میرے ماں باپ کو میرے بارے میں اطلاع دی اور مجھ سے نکاح کر کے ایک نیکی کا کام بھی کیا۔ میری ماں مجھے بار بار گلے لگا رہی تھی اور مجھ سے معافی مانگ رہی تھی کہ کاش میں تمہیں اکیلی چھوڑ کر نہ آئی ہوتی اور تم اتنے دکھ اور تکالیف کو نہ دیکھتی۔ اس طرح میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کچھ دنوں کے لیے گاؤں جانا چاہتی ہوں۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا،
اس نے مجھے روکنے کی کوشش نہ کی۔ اس طرح میں اور میرا شوہر گاؤں چلے گئے۔ کافی سالوں کے بعد میں اپنے گھر کو دیکھ رہی تھی اور میں اپنی دادی اور دادا سے بھی ملی۔ انہوں نے جب میری کہانی سنی تو وہ بھی بے حد پریشان ہوئے اور انہوں نے کہا کہ پیسوں کے لالچ نے ہماری آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی تھی اور اس میں سب ہمارے بیٹے کا ہی قصور تھا کہ اس نے بھی ہمیں پیسوں کا لالچ دیا تھا اور ہم نے تم لوگوں کو شہر بھیج دیا۔ میرے باپ نے مجھ سے دوبارہ معافی مانگی اور مجھے اپنے باپ کا بار بار خود سے معافی مانگنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس لیے میں نے انہیں کہا کہ آپ کو معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، جو کچھ میری قسمت میں تھا وہ تو ہو کر ہی رہنا تھا۔ اس طرح میں کچھ دن اپنے ماں باپ کے گھر میں رہی اور میرے ماں باپ نے کہا کہ اب تمہارا نکاح ہو چکا ہے، اب تم اپنے شوہر کے گھر میں رہو۔ اس طرح میں گاؤں میں ہی اپنے شوہر کے گھر میں آ چکی تھی۔ اس کے والدین بھی بے حد نیک اور شریف تھے۔ میرا شوہر میرے ساتھ بہت ہی محبت کرتا اور بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ پیش آتا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم پچھلی گزری ہوئی باتوں کو بھول جاؤ، اب اپنی آنے والی زندگی پر غور کرو اور میں تمہیں کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا اور تمہاری ہر ضرورت زندگی کو پورا کروں گا۔ اس طرح میں اور میرا شوہر ہنسی خوشی رہنے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد میرا شوہر دوبارہ مدرسے پڑھانے کے لیے شہر روانہ ہو چکا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم بھی میرے ساتھ آؤ، لیکن میں اس شہر میں دوبارہ نہیں جانا چاہتی تھی جس شہر نے مجھے اتنے دکھ دیے۔ میرے شوہر نے بھی مجھے مجبور نہ کیا۔ اس طرح میرا شوہر ہفتے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ چکر لگا لیتا تھا۔ نکاح کے کچھ مہینوں کے بعد مجھے خوشخبری ملی اور اس دفعہ میری ماں نے اور میری ساس نے میرا بہت ہی خیال رکھا، کیونکہ جو کچھ میرے ساتھ پہلے ہو چکا تھا اس وجہ سے میں بے حد ڈر چکی تھی۔ لیکن میرے ماں باپ کی توجہ سے اور میرے شوہر کی محبت سے میں اپنے ڈر پر قابو پا چکی تھی۔ سب کی دعاؤں سے میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ میرے گھر والے اور میرے سسرال والے بے حد خوش تھے اور میں بھی خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی تھی کہ خدا نے مجھے ایک صحت مند بیٹے سے اور ایک اچھے شوہر سے نوازا ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔